Assalamu alaikum viewer, this is Ms. Fatma Arslan again. I hope you all are doing great and सब अल्लाह ताला की रहमत से आपके मामलात बेहतर चल रहे होंगे। हम जिस तरह हमारी वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोडेड इमोशनली इंटेलिजेंट स्पाउस के ऊपर और उससे ही रिलेटेड जो शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात होते हैं उसमें फ़ेस किए जाने वाले मैटर्स और उनसे रिलेटेड इस्लामिक कोड्स कह लें और उनको कैसे हमने डील करना है, कैसे कोप करना है। अगर हमें अपनी फैमिली को यूनाइटेड रखना है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी वीडियोस हैं हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, उन्हीं को लिंक करता हुआ, उनसे रिलेट करता हुआ, शादीशुदा ज़िंदगी उसके मामला से रिलेट करता हुआ ये एक और टॉपिक है जिसके साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लोनलीनेस इन अ मैरिड लाइफ। ये बहुत कॉमन है। हम काफ़ी लोगों को देखते हैं और हम भी कभी कभी उन्हीं लोगों में से होते हैं क्योंकि टाइम है, बदलता है, लोगों के तौर तरीक़े भी बदलते हैं जिसकी वजह से इम्पेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। और आजकल तो सोसाइटी ज़रा सोशल नॉर्म्स में इतनी ज़्यादा है कि सही और गलत को हम कभी कभी भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि जो मुझे पसंद आ रहा है या जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है या जैसे मैं रहना चाहता हूँ वो एक बेहतरीन तरीका है। अब अगर दो लोग होते हैं, दो लोगों में स्पाउस की हम बात करते हैं स्पेसिफिक, तो उसमें अगर एक इंसान की पसंद नापसंद और आदत दूसरे से मुख्तलिफ हों तो उस वक्त अगर दोनों अपनी ही आदत को एक दूसरे को दिखाना शुरू कर दें तो वहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। और अगर एक स्पाउस उसमें से तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करते हुए झुकाव का मुजाहरा करें, जो कि यूजुअली वाइफ्स होती हैं इस केस में ज़्यादा, कि हस्बैंड जो कर रहे हैं चूँकि वो एक होम को लीड करने वाले और उनको भी लीड करने वाले होते हैं, तो आपको उनको देखते हुए बेंचमार्क बनाते हुए आपको अपने मामलात, अपनी नेचर और अपनी अपनी मतलब जिसे कहते हैं कि आपकी भी कुछ डिज़ायर्स होती हैं। आपको भी किसी चीज़ में हो सकता है आपको भी बहुत मूवी देखने में मज़ा आता है, आपको भी बहुत मोबाइल देखने में मज़ा आता है, लेकिन आपको वहाँ ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये नज़र आता है कि भाई आपको सामने वाला ये मामलात कर रहा है और अगर मैंने भी इस तरह करने शुरू कर दिया, ऑफ कोर्स किसी तरह तो शादीशुदा ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट आएगा और जब इम्पैक्ट आएगा तो फिर मामलात भी उलझेंगे। तो ये इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, इन सब मामलात में सब्र करते हुए, इन सब मामलात में दूसरे इंसान को किसी और ख़ातून में नहीं, किसी गैजेट में मसरूफ़ हुआ देखते हुए आपको जो लोनलीनेस, जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन आपके अंदर होता है, उसको हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे और किस तरह हम उस एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस को जिसे कहते हैं कि उस टाइम को गुजार सकते हैं बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए। क्योंकि अगर ये मामला हो रहा है और आप इन सब मतलब चीज़ों में मुब्तला हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो घर में मामलात में मसले हैं और उन मसाइल से निमटना भी है, घर को भी नहीं छोड़ना, फैमिली यूनिट को भी कायम रखना है। अपने घर को आप देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, फिर अपनी फैमिली को देखते हैं और सजेस्ट हमेशा यही किया जाता है कि कभी भी एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम को ना पैदा किया जाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब ये है कि बस आपने एक परेशानी से दूसरी परेशानी में अपने आप, और आपको नहीं पता, एक को तो आप कैटर कर रहे थे, दूसरी परेशानी कितनी इंटेंस होगी ये आपको नहीं पता। हो सकता है आप इससे ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। बहरहाल ये तो सारी तमहीद थी। ये हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये डिप्रेसिंग फेज़, ये अकेलेपन का टाइम और ये सब जिसे कहते हैं जो आपकी सेल्फ टॉक होती है ख़राब हो जाती है, जो उसको हमने किस तरह चैनलाइज करना है, किस तरह हमें इस टाइम को गुजारना है, किस तरह अपने आप को मजबूत रखना है, किस तरह ऐसे लोगों के साथ जो कि ज़्यादती करते हैं और इनकी ज़्यादती से हमें डिप्रेशन होता है
ہم یہاں پہ اسپیسیفک ہسبینڈ وائف کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایسے ڈپریشن کی بیماری کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی ایسے انزائٹی کی بات نہیں کرتے جو بلا وجہ ہو رہی ہے، یا ہم اس طرح کی بات اس پریزنٹیشن میں نہیں کر رہے کہ ایک انسان جو ہے اسے غیر ضروری باتوں سے بھی انزائٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ دنیاوی روش رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم ایک ماڈریٹ لیول کی ایک ریشنل کپل کی بات کریں گے، اور ایک اس معاملے کی بات کریں گے جہاں پہ واقعی زیادتی کا مسئلہ ہے اور آپ نے اپنی زندگی بھی اس انسان کے ساتھ گزارنی ہے، تو آپ اس معاملے میں کیسے نکلیں، اس شیطان کے نے جو آپ کے گھر میں کو تباہی میں ڈالا ہوا ہے، آپ نے کیسے اس کے ایکشنز کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں دامن بچا کے کیسے نکالنا ہے وہاں سے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اسے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھیں گے کیونکہ اس سے ہمارا یہ زخم بہت بہتر طریقے سے ہیل ہوگا۔ دنیاوی آسپیکٹس کو بھی ڈسکس کریں گے، بٹ لیٹس اسٹارٹ ود اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ اسلام آفرز گائیڈنس on various aspects of life including how to deal with loneliness and depression in married life۔ اسلام ایک پورا جیسے کہتے ہیں سبحان حیات ہے، ہمیں ہر معاملے میں اسلام نے ہمیں ٹیچنگز دی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم اسے ایک کتاب سمجھتے ہیں اپنے قرآن کو اور اسے جزدان میں کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اکثر رمضان میں نکال کے پڑھتے ہیں، یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تب ہمارے گھروں میں نکال کے ہم پڑھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنی عادات بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ فجر کے ٹائم پہ یا جو بلیسڈ ٹائم ہے جہاں پہ بولا گیا ہے کہ آپ قرآن کو تلاوت کریں یا پڑھیں تو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن صرف تلاوت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، قرآن ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، اس میں تمام تر معاملات کے لیے آپ کو جسے کہتے ہیں قانون، لاز اور بائی لاز دونوں دیے ہوئے ہیں۔ لاز قرآن نے بتائے ہیں، بائی لاز آپ کے پاس حدیث کے طور پہ موجود ہیں۔ تو آپ اگر خود لرننگ کرنا چاہیں، خود اپنے معاملات کو، اور ضابطۂ حیات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سولیوشنز ہی موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اس نظر سے، اس نیت سے تو اس قرآن کو دیکھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے ہدایت کے تمام معرفت کے ہدایت کے راستے کھولے گا۔ ہم اس میں اسٹارٹ کرتے ہیں اسے۔ اسلامک ٹیچنگز ڈو پرووائڈ پرنسپلز اینڈ ویلیوز دیٹ کین اپلائی ٹو سچ سچویشن۔ اگر آپ کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات ہیں تو ہمیں اسلام تمام گائیڈ لائنس دیتا ہے۔ اب کیا دیتا ہے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں آگے۔ Through the life and teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we learn the importance of marriage, family life, and raising children in a proper environment. The importance of providing and caring for one's family is highlighted in his saying, "The best among you is the one who is best to his family." ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر آپ بہترین آپ میں سے وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ریلیٹ کیسے کریں۔ آپ اس طرح ریلیٹ کریں، ہم اس انسان کی بات کریں جو کہ انزائٹی میں ہے، جو لونلینس میں ہے، جو سفر کر رہا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، بینگ مسلم، بینگ مومن، آپ اس حدیث پہ غور کریں، آپ کو کم از کم صبر کرنا آئے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ بہترین کون ہے؟ جو فیملی کے ساتھ بہتر ہو۔ آپ کو کیا ایشو ہے؟ آپ ڈپریشن میں کیوں؟ بھئی آپ کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو ان کو چھوٹے پیٹی ایشوز پہ مسائل ہیں، چائے اچھی نہیں تھی تو مسئلہ ہے، کھانے پہ بھی مسئلہ ہے۔ جب انسان چڑچڑا ہو، میرڈ لائف ڈسٹرب ہو تو ہسبینڈ کو تقریباً ہر ہی پازیٹیو چیز نگیٹیو نظر آتی ہے، اور اس کو وہ جب آپ پانی کا آدھا گلاس دکھائیں کہ وہ ایمٹی ہے یا فل ہے تو وہ یہی بولے گا وہ ہاف ایمٹی ہے، اسے ہر نگیٹیو چیز آپ میں نظر آئے گی۔ اور اب آپ اس چیز سے آپ خود سفر کر رہے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ اسے کیا کیا برا لگ رہا ہے، آپ برے لگ رہے ہیں، کھانا برا لگ رہا ہے، بچے کا رونا برا لگ رہا ہے، گھر کا پھیلنا برا لگ رہا ہے، یا واٹ ایور، یا آپ کا ایون بات کرنا بھی ان کو برا لگ رہا ہے۔ اس سچویشن میں آپ کیا کریں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ گھنٹوں سیل فون میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا اسپاؤس لگا ہوا ہے، اور اس میں وہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے بات کریں، کچھ کریں تو معاملہ اور بگڑ رہا ہے۔ اب کیا ہے، اس کو تو کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن آپ کو مسائل ہیں، آپ کو ڈپریشن بھی ہے، آپ کو لونلینس بھی ہے، آف کورس آپ نے شادی کی ہے، آپ کا اسپاؤس ہے، آپ کی اپنی بھی نیڈس ہیں، اور یہ ہمیشہ ہسبینڈس کو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید انٹیمیٹ نیڈس جو ہیں وہ ہسبینڈس کی ہی ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی انٹیمیٹ نیڈس ہوتی ہیں، ان کو بھی ہسبینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بھی اپنی
زندگی ہوتی ہے کہ ان کی بھی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا ہے شادی کے بعد بچہ پیدا کیا اور بس پوری زندگی اس میں لگا دی. ان کے لیے بھی بہت ساری ان کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خواتین کی خوشیاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں. لوگ آسانی سے تو کہہ دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو پیمپر کر کے رکھنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ عورت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت انوسینٹ ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے گزر رہی ہیں کہ بھائی ٹائم بھی نہیں مل رہا، اکیلا پن بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، انزائٹی بھی ہے، شوہر نہ خیال کر رہا ہے، ابیوسو بھی ہے، بات بھی ٹھیک سے نہیں کرتا، خود کرنے کی کوشش کرو تب بھی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. آپ سب سے پہلے اپنے دل کو سکون دیں، کیونکہ ابھی آپ نے اپنی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ابھی اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہے، ابھی آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس ریلیشن کو نبھانا کیسے. بچے بھی ہیں آپ کے. اور دیکھیں ہم اس سچویشن کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ خود وائف کی ولنگنس ہے کہ اس نے رہنا ہے اور نبھانا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی ایک ٹھیک ہے آپ کا ہسبینڈ بات نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کو فائنینشیل سپورٹ ہے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کل کو آپ کہیں جاتے ہیں. اگر خواتین ماں باپ کے گھر بھی جاتی ہیں تو دیکھیں ماں باپ جو ہیں لائف کے ایک آخری اسٹیج میں آ کر، یعنی اس سکسٹیز ایٹیز میں وہ خود ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کے بھائی ہیں یا آپ خود ہیں، یعنی جو بھی ہوں وہ بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے اوپر جا کے فردر ڈپینڈنٹ بنیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ فائنینشیل کرنچ بھی ہوگا. چلیں آپ کو خود جاب کرنا آتا ہے تو پھر آپ کے پیچھے بچے بھی سفر ہوں گے. یعنی کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر پرابلم ہے، اس کا نام ہے ABC، وہاں پر پرابلم ہے اس کا نام ہے XYZ. تو اٹس یور چوائس، آپ ABC میں رہ لیں یا پھر XYZ میں رہ لیں. ABC میں رہنے کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں، آپ اس کی لسٹنگ کر سکتے ہیں. XYZ میں بھی رہنے کے پروز اینڈ کونز ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں سیپریشنز بھی ہوتی ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونز XYZ کے آپ بنا سکتے ہیں. ABC میں رہ کے آپ کی سیپریشن نہیں ہے، آپ سوشل پریشر سے باہر ہیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ کا گھر بسا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گھر بھی بسا ہوا ہے اور ہر محلے دار کو، رشتہ دار کو، گھر بار والوں کو، ہر انسان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی آپ ان کے ہسبینڈ نے آج چائے کے بارے میں کیا کہا تھا، یا آپ کے ہسبینڈ نے کم از کم آپ کو کسی چیز پہ کہہ دیا تھا، گھر پھیلا تھا تو یہ کہہ دیا تھا. اس نے تو اپنی انزائٹی ریلیز کرنی ہے اور آپ کے اوپر ٹرانسفر کرنی ہے. اب آپ اگر اسے بتاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں تو وہ ایک آپ کا معاملہ ہے، یعنی آپ نے پردہ پوشی نہیں رکھی. اسلام کے جامع میں رہتے ہوئے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے چیز کو بھی کم ڈسکس کیا. ہم ABC کی سچویشن میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان آپ کا گھر اسپوائل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ نے اسے بچانا ہے، تو ہم اس سچویشن کی بات کریں. دیر آر سچویشن جو XYZ میں جاتی ہیں سیپریشن پہ، بہت ایکسیپشنز ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انکریجمنٹ ہے کہ اس سے بچنے کی. لیکن ہاں ضرور اگر آپ اسلام کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے، دیر از انکریجمنٹ کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں. بات یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور رہتے ہیں، ہم تو زندگی کے کسی پہلو میں اس کو پریکٹس نہیں کر رہے. لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی بولنے کی اہمیت اسلام نے ہمیں بتائی ہے. جن سے تعلقات بہتر نہیں ہیں ان کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے کا نہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے. ہمیں اسلام نے دھیمی لہجہ رکھنے کو بتایا ہے. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. وہ تمام معاملات جو ہمیں غیر سے اسلام بتا رہا ہے، تو آپ خود سوچیں نا کہ اپنے گھر میں اگر وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے تو اس کی کیا اہمیت ہے. گھر والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے. اب وہ اس اہمیت کو آپ اور باہر والوں کو سب کو اگنور کرتے ہوئے آپ باہر سب کچھ اچھا ہے اور آپ کے گھر میں آپ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ خود دیکھ لیں نا کہ آپ اپنا اسلامک کانسیپٹ کتنا ویک ہے. اگر آپ وہ تمام اخلاقیات، وہ صبر، وہ تقوی، وہ توکل گھر پہ اپلائی کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خود یہ خیال نہ آئے اور یہ نوبت بھی نہ آئے کہ آپ سیپریشن کی طرف جائیں. بات یہ ہے کہ ہم اچھائی اپنا اچھا ڈسپلے سب باہر کرتے ہیں، یہ عورت کے لیے بھی ہے اور یہ آدمی کے لیے بھی ہے. اور گھر کے اندر تو ہم جسے کہتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ ہوتے ہیں اور ہم جنگلی ہوتے ہیں ایک طریقے سے. ہمیں اپنی جو کچھ ہم باہر اپنے آپ کو ایک ہول میں جا کر دکھا کر آتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس سے نکل کے جو بھی کچھ برائی کرنی ہوتی ہے وہ ہمارا گھر ہی ہوتا ہے اور اسی گھر میں شیطان ہوتا ہے اور اسی گھر کو وہ تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ اپنی مائنڈ سیٹ کو ذرا کلیئر کریں اس حدیث کے ساتھ کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے. اب وہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہے،
چونکہ ہم یہاں پر ظاہر سی بات ہے ذرا ہمارے گروپ میں بھی خواتین ہیں، ہم خود بھی خواتین ہیں، اور ہم چونکہ ہم ایک مائنڈ سیٹ کا ہم چل رہا ہوتا ہے ایک دماغ، تو ہم اس پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ نے اپنے کیس میں کس طرح اسلام کو رکھنا ہے یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں. یہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے ہسبینڈ چائے پہ غصہ ہوتے ہیں، کھانے پہ غصہ ہوتے ہیں، جوتے پہ غصہ ہوتے ہیں، کپڑوں پہ غصہ ہوتے ہیں، یا کس پہ ہوتے ہیں. یا ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے ہسبینڈ کو صرف موبائل استعمال کرنے کی وہ ہے، یا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے ہسبینڈ کو دوسری خواتین کی پکچرز دیکھنا، موبائل استعمال کرنا یا ان میں انٹرسٹ رہنے کی عادت ہے. آپ اس چیز کو خود اپنے کیس میں مولڈ کریں. بہرحال ایٹ دی اینڈ بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کو انزائٹی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ امبیلنس ہے، گھر میں زیادتی ہو رہی ہے. اب آپ نے اس زیادتی میں رہ کے روزانہ نہیں گھٹنا، کیونکہ آپ نے بچے بھی دیکھنے ہیں، کھانا بھی بنانا ہے، لوگوں کو بھی نمٹانا ہے. کیونکہ ابھی آپ نے یہ تھوڑی فیصلہ کر لیا کہ زیادتی ہو رہی ہے، بس 2 دن آپ گھر میں ڈومی گلومی ہو کے بیٹھے اور تیسرے دن آپ نے فیصلہ کیا جی میں نے سیپریشن کرنی ہے. یہ تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں. ہمیں تو یہ ٹائم لوگوں کے 15 20 سال کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس طرح کے سیشن کوئی اٹینڈ کریں یا سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 15 20 سال کی شادیاں ہوتی ہیں، لوگ نبھا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس ٹائم کے لیے کہ آپ اس چیز کو نمٹائیں، نکلیں اس ٹائم سے کیسے. سب سے پہلے یہ کہ آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی ہم میں سے بہتر ہوا ہے جو فیملی کے ساتھ. اس سے پہلی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے خود بہتر ہونا ہے فیملی کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، ان کے ساتھ مسائل ہیں، ابیوسو ہیں، غصہ کر رہے ہیں، موبائل میں ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ آئی ایم دا پرسن ہو از رائٹ، ہی از دا پرسن ہو از رانگ. تاکہ سب سے پہلے دل کو تسلی ملے کہ ہی از مبتلا، یہ وہ بندہ مبتلا ہے کسی مرض میں. اب یہ وہ مرض نہیں ہے جو کہ اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں نا جو کہ جنہیں دل کی بیماریاں کہا جاتا ہے، کہ کچھ لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو برائی کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو غیبت کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو مطلب غلط جو اسلام میں باتیں ہیں وہ. تو آپ یہ سوچیں کہ ان کو ایک پرابلم ہے اور یہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کر رہے ہیں. اب اس کے لیے آپ نے کتنا کڑونا ہے، کتنا جلنا ہے، یہ آپ اپنی کیلکولیشن کریں. نہیں جلنا آپ نے اتنا، نہیں کڑونا آپ نے اتنا. آپ نے صبر کرا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ہم 2 سامنے ہیں اللہ کے تو آپ اس میں سے بہتر ہیں. سب سے پہلے آپ اس پہ صبر کریں. دوسری اس بات کو، حدیث کو نوٹ کرتے ہوئے صبر کریں کہ ہی از ناٹ بہتر میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ. اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. اس میں بھی اپنے لیے پازیٹیو پوائنٹ رکھیں کہ میں ٹھیک ہوں. تو جب آپ اس طرح یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 لوگوں میں سے برائیاں کر رہے ہیں، آپ کسی بھی چیز کو غلط پرسیو نہیں کریں. جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس پریشانی سے نکلنا ہوتا ہے. اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اپنے دل کو ایک صحیح تسلی دینا برائی نہیں ہے. جھوٹی تسلی کی بات نہیں ہو رہی، صحیح تسلی. حدیث کے ریفرنس سے ہم اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، غلطی کس کی ہے ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی ان کے لیے مسئلہ ہے. اسپاؤس کو چاہیے یہ حدیث پڑھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ پازیٹیو کیا. دوسرا ایک سب سے پہلے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی پرسیپشن کو ٹھیک کریں. لائف از واٹ، دنیا ایک سجا ہوا بیڈ نہیں ہے جس پہ آپ آئیں گے آرام سے بیٹھے رہیں گے اور سکون ہی سکون ہے. کسی کی لائف میں سکون نہیں ہوتا. زندگی ایک امتحان ہے، اس دنیا میں رہنا ایک امتحان ہے، تو اس کو اسی کی طرح پرسیو کریں. جب بھی کوئی پرابلم آپ کو انکاؤنٹر کرے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ آپ تو غلط نہیں ہیں، تو آپ ٹھیک کریں اپنے آپ کو. اور اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ شکر کریں. سب سے پہلے شکر کرنے کے بعد پھر آپ جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، دیکھیں دنیا میں اور ہمیں ہمیشہ پرابلم ہوتی بھی اسی لیے ہے کہ ہم اسلامک ورلڈ کو قائم نہیں کر رہے. اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ کا ہسبینڈ بھی ریلیجیس ہے، آپ بھی ریلیجیس ہو، آپ نے پچھلی جو حدیث گزری ہے والی، اگر آپ دونوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی نہیں ہوتی. لیکن کیوں ہو رہی ہے پرابلم؟ کیونکہ ہم دین کو نہیں سمجھتے. اس کو اپنے فرائض کا نہیں پتا، آپ کو اپنے حقوق کا نہیں پتا. آپ کو بھی اپنے فرائض کا نہیں پتا، اس کو اپنے حقوق کا نہیں پتا. اور ہمیں ایسا لگتا ہے قرآن صرف ایک کتاب ہے جس کو اوپر رکھتے ہیں دزدان میں کر کے اور باوضو ہو کے اس کو اٹھاتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، اور ورنہ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. اور عربی میں پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہماری لینگویج میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں حدیث ہے، اس کی ریفرنس سے کیا کہہ رہی ہیں یا کیا دعائیں ہیں، کس کانٹیکس میں وہ دعائیں آئی ہیں. اگر دیکھیں دونوں بندے اسلامک طور پہ بات کو سمجھیں گے تو برائی ہوگی نہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اب ہم چینلائز کر رہے ہیں. تو آپ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نہیں سمجھ رہا،
آپ سمجھیں کہ اس بندے کو یہ سمجھ نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے۔ دوسرا ہم بات کر رہے تھے لائف کی پرسیپشن کی، اپنی لائف کی پرسیپشن یہ رکھیں کہ یہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، آپ کے ہسبینڈ نے اپنے قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ سے آپ کا سوال ہوگا، ان سے ان کا سوال ہوگا، انہوں نے کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ انہیں معاف کریں، ان کے لیے دعا کرتی رہیں۔ اگر آپ کا دل زیادہ سخت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ آپ حضرت یعقوب کی طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے اوپر اپنے معاملات کو چھوڑتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ اور کبھی کبھی ہم اتنے دکھ بھرے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا پیشنس نہیں ہوتا کہ ہم معاف کر دیں کسی کو۔ خیر معاف کرنے کا جذبہ بھی اسلام کا ہے، آپ پیدا کریں اپنے لیے، آپ اس زندگی آپ اس ٹائم کو وہ کریں کہ جنت میں آپ لوگ ساتھ ہوں۔ تو بات یہ کہ اپنی پرسیپشن کو ٹھیک رکھیں، اگر غم دکھ مل رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی کوئی 1000 سال کی زندگی ہے، آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ڈیسیجن لیتے ہوئے یہ بھی سوچیں کہ آپ کو اپنی کل کا نہیں پتا، آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، کس طرح آپ نے کس حد تک آپ نے صبر کر لینا ہے، کس طرح آپ نے انزائٹی لینی ہے۔ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس کے بعد انزائٹی نہ کریں، آپ یہ سوچیں کہ اسلام نے مجھے یہ ٹیچنگس دی ہیں، میں فار دا سیک آف اللہ صبر کر رہا ہوں، میرا رتبہ بہت بڑا ہے، میرا رتبہ چھوٹا نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کی تمام تر برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوتی ہے۔ تو اپنی لائف کی پرسیپشن کو بھی ٹھیک کریں، یہ مت سمجھیں کہ میں آج یہ ڈیسیجن لے لوں، آپ کو کیا پتا آپ کی کتنی زندگی ہے۔ ابھی آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ بچوں کو بھی لے کے نکل گئے، خود بھی سوچا یہ، اور پھر ادھر ادھر آپ رول رہے ہیں اور یہ سب چیزیں۔ تو فیملی یونٹ کو مضبوط کریں، اپنی فیملی کو بچائیں، اپنی لائف کے پرسیپشن کو اس طرح دیکھیں کہ یہ بس چند ساتوں کی زندگی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی پریزنٹیشن میں کہتی ہوں، ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب ہم مر جائیں گے پھر وہاں ڈسکس ہوگا، جب وہ ذکر کر رہے ہوں گے کہ ہم کتنا رہے تو سب بتائیں گے اتنا اتنا۔ وقت کا تو دانا جو عقل مند ہوگا وہ بولے گا چند ساتھ ہیں۔ آپ سوچیں ان چند ساتوں میں بگاڑ پیدا کر کے اس انسان کو کس قدر دکھ ہوگا کہ جب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوئے جنہوں نے صبر کیا ہوا، احسن طریقہ استعمال رکھا ہوا، توکل کیا ہوا، تو آپ کتنے سکسیزفل، کس قدر آپ خوش ہوں گے کہ آپ، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے تو ایک بہر رواں ہو جائے گا خوشی سے نہال ہو کے کہ یار میں نے اتنا صبر کر لیا اس وقت، اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ اور آپ صبر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ نے کرنا نہیں ہے، اپنے ڈیسیجن لینا ہے صبر کرنے کا۔ تو اپنی لائف کا پرسپیکٹیو ایک تو ٹھیک کریں کہ اب زندگی کیا ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ میں بہت بہت مزے کرتی رہوں، میں سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوں، شوہر بھی آگے پیچھے ڈول رہا ہو، کھانا بھی اچھا مل رہا ہو، پیسے بھی گھر میں ہوں۔ تو لائف از ناٹ اباؤٹ دیٹ۔ آپ اسلام کو صحیح سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی صعوبتیں، جن کو جنتیں ملی ہیں، جن کو جنتوں کی بشارت ہے، ان کی زندگیاں کیسے تھیں، ان کا صبر کس لیول کا تھا۔ تو آپ حضرت آسیہ کو پڑھا کریں، ان کو سوچیں، سب سوچیں، آپ حضرت فاطمہ کا بھی سوچیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ سب کام کرتی تھی۔ ہمارے ہاں تو کام پہ بھی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو ایک تو کلیئرٹی کریں، ان شارٹ لائف کے پرسپیکٹیو کو ٹھیک کریں، صبر کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ بھئی آپ کے فیملی کے ساتھ جو بہتر ہے وہی بہتر ہے۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ اس طرح کر رہے ہیں تو اس میں انزائٹی میں مت جائیں، اٹس ہز فالٹ اور ہی از آنسریبل، یو آر ناٹ۔ اچھا بہت سارے اب فیکٹرز ہیں، لیکن ہم دعا سے شروع کریں گے کیونکہ ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کو پورا لیا ہے۔ ہم دعا سے شروع کریں گے۔ مسلم آر encouraged to turn to Allah in times of distress, praying and making supplications for guidance, strength and relief from depression and loneliness is a common practice. The act of prayer can provide comfort and sense of connection with a higher power. اب یہ کہ مسلمس کو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل کا لمحہ ہے، آپ اللہ سے رابطہ کریں، ان سے دعا کریں، سپلیکیشن کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے گائیڈنس، اپنے لیے بھی گائیڈنس مانگیں۔ امامس تو ہمارے بڑے بڑے جو امام ہیں، آئی ایم فارگیٹنگ نیم، کون سے امام تھے وہ، کہ ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ اپنا فیس جو ہے وہ زمین پہ رب کر رہے تھے، شاید فجر کا ٹائم تھا، اور وہ بہت بڑے اس وقت کے امام تھے جو ہمارے بڑے امام ہیں۔ تو ان سے کسی نے اور وہ جب دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ، یعنی کہ وہ اتنی معرفت، اتنا علم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جھکا کے اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت دیں، مجھے سمجھ دیں۔ تو ہم
ہم کیوں نہیں سمجھ مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کیوں نہیں ہدایت مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے بولتے کہ مجھے اتنا شعور دے دے کہ میں اس بلا وجہ کی پریشانی میں مبتلا ہی نہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اسٹرینتھ مانگیں، اس سے مانگیں کہ مجھے اسٹرینتھ عطا کریں، اور ریلیف مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ریلیف مانگیں کہ مجھے ڈپریشن سے ریلیف دے۔ جب حضور سب طائف میں تھے، ان کا جو واقعہ ہے طائف کا، اس میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام جبار لے کے ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ آپ نے مجھے کہاں چھوڑ دیا ہے، او مینڈر آف دی ہارٹ مینڈ مائی ہارٹ۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بولا کہ یا جبار، آپ مطلب میری مدد کریں، مجھے مطلب مینڈ کریں میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کو، کیونکہ وہ کیسا لمحہ تھا آپ کو پتہ ہے طائف کا، جب وہ خون سے لہو لہان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان کے نام لے کے اللہ سے دعا مانگیں، صبر مانگیں، ان سے بولیں کہ میرے دل کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو مینڈ کرے، او مینڈر آف دی بروکن ہارٹ مینڈ مائی ہارٹ۔ The act of prayer can provide the comfort، اس سے آپ کو صبر بھی ملے گا۔ اور میں اب حضرت یعقوب والی ہمیشہ آپ کو وہ بولتی ہوں کہ وہ بولتے تھے کہ میں اب ہمیشہ اپنا دکھ اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے انما اشک، میں اپنے اشک تو صرف اپنے رب کے سامنے بہاتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، وہ بے شک اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو آپ کیوں چھوٹی پاورز کے ساتھ، جو بھی آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کیوں نہیں اپنا ہائر پاور کے ساتھ کنیکشن کرتے؟ اور ان کو جو دکھتا ہے اللہ دکھاتا ہے۔ آپ اگر انہیں اچھے نہیں لگتے، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ جب انہیں جو آنکھوں سے دکھائے گا وہی انہیں دیکھے گا۔ انہیں کوئی برائی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پرنسس کی طرح انہیں دکھائے گا تو انہیں کوئی بھی ایسا نہیں کہ آپ انہیں چڑیل لگ رہے ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنا رجوع کریں، اسٹرانگ کریں۔ دیکھیں اس میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ہے، کڑنا جلنے سے کچھ نہیں ہے۔ اگر جتنی دیر آپ نے کڑنا ہے، جتنی دیر جلنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے یہی نہیں کہ مصلی بچھائیں بیٹھ جائیں، کبھی کبھی ان معاملات میں مشکل ہو جاتی ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنے آگے شرمندہ ہونے سے بچا، اور مجھے وہ نہ کر، مجھے وہ نہ بنا نا انصاف، مجھے نا انصاف نہیں بنا۔ ہمیشہ جس چیز سے آپ سفر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس سے وہ مانگیں، کیونکہ بے شک نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ ہمیشہ یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے میں مبتلا نہ کرنا، کہ اللہ نہ کرے کہ خدا نخواستہ میں اس کی طرح کا ہو جاؤں، میں زیادتی کرنے والا ہو جاؤں۔ وہ تو زیادتی کر رہے ہیں، آپ اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ بنانا اس میں سے۔ پھر اسپاؤس کے لیے دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ جن کی شادی نہیں ہوتی ان کو بھی بولتے ہیں کہ وہ پڑھیں۔ ہمیشہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری وائف کی، اسپاؤس کی طرف سے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں جو ہے متقین کا امام بنا۔ جب ظاہر سی بات ہے آپ اچھے ہوں گے، سب کچھ اچھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو متقین کا امام بنائے گا، آپ کا انکاؤنٹر بھی اچھے لوگوں سے ہوگا۔ آپ کی زندگی میں انسان جس طرف جاتا ہے وہی چیزوں سے ملتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اگر آپ اپنا قدم برائی کی طرف نہیں اٹھائیں گے تو آپ کبھی بھی اس سے انکاؤنٹر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا قدم برائی کی طرف اٹھائیں گے تو دنیا کی تمام تر برائیاں آپ کو انکاؤنٹر کریں گی، اور آپ نے وہ ساری برائیاں دیکھی ہوں گی جو کسی کو کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا قدم اور آپ کے اپنے انٹینشنز کیا ہیں۔ آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اسپاؤس کے دل میں آپ کی محبت ڈالے گا، اس کو آپ کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بنا کے رکھے گا، اور آپ کو اس کی آنکھوں کا، اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام ہے یا ودود، دا موسٹ لونگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، او اللہ یو آر الودود، یو آر موسٹ لونگ، میک مائی ہسبینڈ موسٹ لونگ ٹورڈز می۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں، الودود پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، میرے ہسبینڈ کو اپنے اس نام کے صدقے سے میری طرف محبت کرنے والا بنا۔ پھر آ جاتے ہیں، ایک حدیث کوٹ کی ہے یہاں پہ، حضرت ابو ہریرہ نریٹڈ دیٹ دا میسنجر آف حضرت ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ دا موسٹ کمپلیٹ آف دا بلیورز ان فیتھ از دا ون with the best character among them, and the best of you are those who are the best to your women۔ یہ ہمارے اسلام نے سکھایا ہے، ہمارے اسلام کی ٹیچنگ ہے کہ
آپ میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ٹیچنگ ہے کہ آپ کی بہترین اسپینڈنگ وہ ہے جو اپنی عورتوں پر آپ نے اسپینڈ کیا. اس کے ساتھ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی جسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کام کرنے کو نہیں ہے آفٹر عشاء، تو گو ٹو بیڈ. اب گو ٹو بیڈ کے بعد یہ نہیں ہے گو ٹو بیڈ اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گو ٹو بیڈ اینڈ سو جاتے ہیں. آپ گو ٹو بیڈ تو ہو گئے، آپ نے کہا بھائی مجھے بھی اسلام آتا ہے. اور آج کل انفارچونیٹلی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہوا اتنا عجیب طریقے سے ہے کہ گو ٹو بیڈ کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گو ٹو بیڈ کا مطلب کیا ہے. گو ٹو بیڈ کا مطلب یہی ہے کہ یو ہیو اے اسپاؤس، یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو یور اسپاؤس، تاکہ آپ آرام سے ٹائم پہ جائیں اور تو صبح پھر فجر کے لیے دونوں اٹھیں بھی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی، کچھ جو دینی لوگ ہیں جن کو یہ حدیث پتہ ہے وہ گو ٹو بیڈ ہو کے اس کے بعد 2-4 بجے تک تو موبائل استعمال کرتے ہیں. اب وائف ان کی بیٹھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اب رات کا ٹائم ہوتا ہے، آپ رات کو اور دن کو بہت فرق ہوتا ہے. مغرب کے بعد تو یہی کہتے ہیں کہ ایز سون ایز دا ڈارکنیس بگنس، مغرب کے بعد شر پھیلنا شروع ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو اسی لیے جو رات کی ایکٹیویٹیز ہیں اسلام میں پروہیبٹڈ ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم سے، اس وقت سے، وہ جو رات کا وقت ہے شر کا، اس میں تو شر پھیلا ہوا ہوتا ہے. اب آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ رات کو اس ٹائم پہ واٹس ایپ یوز کرنے والا، یا کہیں نہ کہیں آپ پازیٹیولی یوز کرتے کرتے کہیں نہ کہیں نیگیٹو میں چلے جاتے ہوں گے. ہسبینڈ بھی کوئی پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوتا، اس کی بھی انٹیمیٹ نیڈس ہوتی ہیں، وائف کی بھی ہوتی ہیں. وائف بیٹھی ہیں، لیٹی ہیں، جو ہے، اور آپ اپنا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، وہ کڑ رہی ہیں، جل رہی ہیں لونلینس ہے. تو آپ اسلام میں دیکھیں نا، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسپینڈنگ بھی بہترین وائف پہ ہے، وومن آپ کا ٹریٹمنٹ بھی وومن کے ساتھ بہتر ہو، وہ بھی اسلام آپ کو بتا رہا ہے. آپ کو بول رہا ہے کہ رات کو آپ بیڈ پہ بھی چلے جائیں. آپ لگے ہیں موبائل میں، تو آپ اپنے آپ کو خود ذرا اسکریننگ کریں نا، آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں. اب ایک انسان یہ کر رہا ہے، تو اب یہ وائف اس کے اپوز میں یہ سوچے، ان ٹیچنگز کو پڑھے، اپنے آپ کو مضبوط کرے کہ بھئی میرے لیے حدیث بھی ہے. یہاں پر ہدایت کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اپنے آپ کو مضبوط کرے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اپنے معاملات صحیح کر رہی ہوں، میں نے کھانا بنایا سب ہے، میں نے فجر بھی پڑھنی ہے، میں نے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا ٹائم بھی، میں یہاں موجود ہوں، ان کو اگر ٹائم نہیں ہے. یہ بات ہم وہ نہیں کر رہے کہ رشتے کو آپ طول دیں، یہ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس انزائٹی کے ٹائم کو آپ پازیٹیولی کیسے، جب آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہوگا کہیں نہ کہیں سے پازیٹیوٹی مزید بھی نکل آئے گی. تو آپ اس طرح کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، انزائٹی میں مت جائیں، لونلینس میں مت جائیں. اپنے آپ کو اس معاملے میں پازیٹیو رکھیں. اور میں نے آپ کو دعا بتائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. زیادہ ہے اگر آپ کے ہسبینڈ زیادہ بزی ہیں تو آپ وہیں پہ اپنا 2 نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے بیٹھ جائیں، لا لگائیں اللہ تعالیٰ سے. ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہو کہ شاید وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں. اپنے آپ کو جب ان کو ضرورت ہو اویلیبل رکھیں. ہمیشہ اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے تقویٰ میں کوئی کوتاہی نہیں کریں کہ اگر ان کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی اور انہوں نے شکوہ کیا ہے تو بہتر طریقے سے ان کو وہ چیز احسن طریقے سے، کیونکہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو پیسے دے دیے، احسان یہ ہوتا ہے کہ احسن طریقے سے، بھلے طریقے سے اپنے معاملات کو انجام دینا. تو بھلے طریقے سے آپ نے انجام دیا، اپنے اخلاق کو آپ نے بہتر رکھا، اپنی فرائض میں آپ نے ادائیگی میں کمی نہیں کی. ابھی ہم آگے بھی انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے، اس میں سیلف کیئر اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. اپنی پریزنٹیشن میں کوئی کمی نہیں کری. اب اس کے باوجود اگر آپ ان کو برے لگتے ہیں تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کن معاملات میں مبتلا ہیں یا وہ کن افیئرز میں مبتلا ہیں جن کی وجہ سے ایک صحیح چیز ان کو غلط لگتی ہے اور غلط چیز ان کو صحیح لگتی ہے. کیونکہ وہ اتنے برائی میں مبتلا ہیں کہ انہیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہی. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوڑنا ہے، آپ نے جلنا ہے، آپ نے اکیلا پن محسوس کرنا ہے. آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کبھی الون نہیں ہے. آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ از ود می، میں اس کی ساری چیزیں پوری کر رہی ہوں، میں احسن طریقہ بھی استعمال کر رہی ہوں، میں پیشنس بھی کر رہی ہوں، میں تقویٰ بھی کر رہی ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں نے اللہ سے لا لگائی بھی ہے، میں اس کے نام بھی لیتی ہوں، میں ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کرتی ہوں. میں کوئی جہنم کی دعا مصلی بچھا کے نہیں کر رہی بیٹھ کے، اور میں اپنے گھر کے لیے کوشش کر رہی ہوں. تو دیکھیں یہ سب کوششیں اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں، آخرت میں بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں. جب آپ کو جنت کا تحفہ ملے گا تو آپ وہاں پہ خوشی سے
نہال ہوں گے، اور جب وہ آپ خوشی سے نہال ہوں گے تو آپ سوچیں گے ان چند ساعتیں جن کو آپ بگاڑ کے یا برائی کی طرح برا کر کے رہ سکتے تھے، آپ نے اس وقت اپنی عقل اور شعور کا استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عوض آپ کو جنت عطا کری، تو آپ کی سارے دکھ اور درد جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس چیز پہ عمل کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھیں ہم سب بھی اسٹرگل کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کو فیل کرتے ہوئے ہی یہ سب چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے جن کے بھی جو معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی دے، لیکن کوشش یہی کریں اس زندگی کی پرسیپشن کو ٹھیک کرتے ہوئے زندگی کو زندگی کی طرح گزاریں، زندگی کو کچھ اور طریقے سے نہیں دیکھیں، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جب آپ کی لائف کی پرسیپشن ٹھیک ہوگی، آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوگا، تمام تر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے پاس پریشانی ہوگی، پریشانی سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس سے نکلنے کا راستہ پتہ ہوگا۔ تو فار ناؤ دس از دی اینڈ۔ میں اس پریزنٹیشن کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی، ابھی آپ اتنا ذرا کنزیوم کریں اور اپنے اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں مزید آپ کو کوئی ویڈیوز دیکھنی ہوں وہ بھی دیکھیں، کچھ پوچھنا ہو آپ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں، انٹریکٹ کریں، ہمیشہ اگر مسئلہ ہو پازیٹیو لوگوں سے انٹریکٹ کریں، ان لوگوں سے انٹریکٹ کریں جو کہ پازیٹیو ہوں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت ریڈی ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سلائس اپ کرنے میں، مسالہ چھڑکنے میں آپ کی چیزوں پہ، تو ان سب چیزوں سے بچیں، کوشش کریں اپنے معاملات کو خود اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی حکمت سے سولو کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں جس چیز کی آپ تلاش کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ آپ کو وہی دے گا۔ آپ کو صبر چاہیے، اللہ صبر دے گا، آپ کو نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا صبر، آپ دوسری چیزوں میں الجھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز آپ اس سے مانگ نہیں رہے وہ آپ کو دے۔ چوائس از آلویز یورز۔ آپ اللہ تعالیٰ، آپ صبر کی نیت کریں، اللہ خود دے گا۔ آپ نہیں کریں گے تو پریشانی بھی آپ کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اس کی نیکسٹ پریزنٹیشن سون آپ کو دیں گے۔ آئی ہوپ آپ کا ٹائم یہ سننے کے بعد ویسٹ نہیں ہوا ہوگا۔ کچھ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے پیشنس کا۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ فی امان اللہ، فار ناؤ۔